बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज एक कहानी आपसे शेयर करते हैं और वो यूं कि एक शख्सियत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक शिकायत की नवंबर 2014 में कि रियासत मदीना के अपने वल्लो वाली और कौम को ये बताने वाले कि हक़ क्या होता है, राह रास्त क्या होता है और हक़ वालों के साथ जुड़ना कैसे होता है और शफाफियत कैसे होनी चाहिए, साफ चली शफाफ चली। और वो जमात, वो तंजीम जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है, उसके सरबरा आली मरतबत क़िबला जनाब इमरान ख़ान ने किस तरह पार्टी के अंदर फ़ंड्स के हवाले से, और मुबैना इल्ज़ाम था जो अब साबित हो गया। लेकिन मुझे एक प्रोग्राम अपना ही चौथा सुतून 2014 के आखिरी जो महीने थे उनमें वो याद आ जाता है कि एक ऐसा शख्स जो यूँ किताबें उठाए फिर रहा है और फिर 8 साल उसने जिस तरह सब्र से काम लिया और जिस तरह अपने दिन और रात एक किए, बुज़ुर्ग वालदा, बीमार वालदा, उनको कभी छोड़ के कभी तीमारदारी, और फिर जो फ़ैसला आया उस पे अब भी पीटीआई ये कह रही है कि फ़ैसला ठीक नहीं। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो ख़ुद लगाया, या कहते हैं जी कि किसी के कहने पे लगाया तो आप नहीं, उनके ख़िलाफ़ भी पूरी मुहिम चलाई जाती है। लेकिन वो फ़ैसला आने पे उस शख्सियत के जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ये कहने वाले थे, डराने वाले धमकाने वाले भी थे, लेकिन ये कहने वाले थे कुछ नहीं होना ये पाकिस्तान में, लेकिन वो उस वक्त भी हमारे प्रोग्राम में ये कह के गए कि नहीं, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है और मुझे इसका जो है वो जवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ और हक़ सच यही है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं उस शख्सियत का और अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, आज लंदन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इसी मौजू पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें उनका क्या कहना था पहले वो सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये हद होती है यार, नाइंसाफ़ियों की, जुल्म की, ज़्यादतियों की। तो मेरे ख़िलाफ़ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करते करते पाकिस्तान को डुबो दिया। लोगों की, बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। मैं इस वक्त बड़े पुरज़ोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शर्मगेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उस पर मुझे निकाल दिया और वज़ीर-ए-आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले। साकिब निसार ने कहा कि हमने मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। जनाब अकबर एस बाबर, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और साथ हमारे स्काइप पे हमारे साथ हैं साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके भी टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। अकबर एस बाबर साहब जी, कहाँ से ये आपको तयक्कुन था उस वक्त भी कि जी मैं जो कह रहा हूँ होगा ऐसे ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कन्विक्शन बहुत एक पावरफुल चीज़ होती है। जब इंसान अंदर से एक चीज़ अपने अंदर ये रख ले कि मैंने इस मकसद को हासिल करना है। और इस केस से पहले अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ में चले जाएं
تو ایک وقت آیا تھا 2002 الیکشن کے بعد جب عمران خان اور میں ہم در بدر پھرتے تھے. ایک گاڑی تھی وہ بھی پرانی سی میری, اس میں ہم پھرتے تھے. جی میری گاڑی تھی. اور ابھی اس کا BBC میں ایک آرٹیکل میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ مطلب ہمارا یہاں دفتر تھا مرکزی کورڈ بازار جو بھی گرا دیا ہے اس کے ساتھ ہی بالکل گلی میں, اور وہاں پہ ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے. دوپہر کی یہی گرمی ہوتی تھی جو آج کل موسم میں جو گرم گرمی, اور اوپر فرسٹ فلور پہ عمران کا دفتر تھا اور AC کا خرچہ نہیں تھا اور پنکھا چل رہا ہوتا تھا. تو گاڑی میں دفتر میں عمران بار بار یہ کہتا تھا کہ اکبر میری پوری سیاسی جماعت تیری گاڑی میں آ جائے گی, میری پوری سیاسی جماعت اس کمرے میں آ جائے گی. ہمارا یہ سائز شرنک ہو گیا تھا 2002 الیکشن کے بعد. لیکن نیور کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی پذیرائی ملے گی. اس پذیرائی کو ہم نے کیسے استعمال کیا وہ الگ بحث ہے, وہ تو ہماری جو جنگ چل رہی ہے. لیکن وہ کنوکشن مجھے ابھی تک یاد ہے. there was never any doubt کہ ہم لوگ اس منزل پہ پہنچیں گے جہاں لوگوں کی پذیرائی ہوگی. اسی طرح یہ کیس کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, اور میں نے کہا کہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بڑے مقصد کے لیے, مجھے انصاف دے. میں اپنی طرف سے محنت کروں گا, کوشش کروں گا, جو کر سکتا ہے کروں گا, جو ایک انسان کے وس میں ہو, جو اس کے اختیار میں ہو. لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے, تو میرے لیے راستہ نکالے گا. بلکہ فیصلہ کرنے والوں کو بھی یقین کیجئے میں یہ کہتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو میرا وسیلہ بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں میرا سب سے بڑا حلیف لفظ ہوتا ہے نا ایلائی کا, میرا سب سے بڑا ایلائی کون تھا آپ گیس نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ گیس نہیں کر سکتے. بتا دیجیے. عمران خان تھا. یہ اللہ کی طرف سے تھا. جو اس نے مسٹیکس کی, جس طرح اس نے اس کو مس مینج کیا, جس طرح اس نے مجھے راستے دیے, ورنہ تو یہ شروع میں روک سکتے تھے, بہت سارے طریقے تھے. جس طرح دیکھیں نا, میرا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ عملاً میرا حلیف تھا. تو یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے نا, سپورٹ کر رہا تھا اللہ کی اس مقصد کو, جس مقصد. دیکھیے ابھی جو حالات بنے ہیں, ابھی مختصراً میں یہ عرض کر دوں, ابھی جو کیس کا فیصلہ آیا ہے, تو جو وہ تمام لوگ جنہوں نے مل کے یہ جو سارا کام کیا پارٹی میں خراب, اور پھر وغیرہ وغیرہ سازشیں کرتے رہے, اور یہ سارے جو میری جو مہم تھی کہ پارٹی کو اصلاح کرو, پارٹی کو ٹھیک کرو, اس کو کرپشن ختم کرو, اس میں غیر قانونی کام نہ ہو, ہم نے مثال بننا ہے, ہم نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے, ہم نے بڑے مقصد کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس رول ماڈل بننا ہے. آپ یقین کیجئے ایک 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 کر کے وہ ایک کٹہرے میں آ رہے ہیں, اور ان کی اپنی وجہ سے, ان کی اپنی گزارشات کی وجہ سے. اور میں اگر بعد میں آپ چاہتے ہیں میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خود مثلا جب انہوں نے مارچ 15 کو 11 بینک اکاؤنٹس لا تعلقی کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, اور یہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ آئی تو ہمیں پتہ چلا. اب ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کر رہا تھا؟ اسد کے اثر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, نجیب ہارون, میاں محمود رشید, لمبی فہرست ہے. PTI کی جو تمام ٹاپ لیڈرشپ تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس 2 بینک اکاؤنٹس کے ہے کہ ان کو یہ 2012 میں بھی آپریٹ کر رہے تھے. لیکن اب دیکھیے ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ 15 مارچ کو جب یہ ڈاکومنٹ جمع کیا اور میڈیا میں آیا تو الیکشن کمیشن کو لکھتے کہ جی یہ فیکٹس ہیں, ہم آپریٹ کر رہے ہم کر رہے تھے آپریٹ, جس کو جو بھی ہے جو ان کی وہ تھے. اب مصیبت یہ ہے کہ ان پہ جب اب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے بے نامی اکاؤنٹس کی, جس پیسے کو PTI ڈس اون کرتا ہے تو اس میں منی لانڈرنگ کا بھی آ جاتا ہے معاملہ. جن اکاؤنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے, اب جب یہ انکوائری شروع ہوگی تو اب کتنے سنگین ان پہ الزامات لگیں گے, اور ان پہ کیا کیا میں ذرا کنور صاحب کو ان کر لوں, لیکن اس کے بعد یہ بھی پوچھوں گا کہ الزامات لگ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہی باعث ہے جی اس پہ, تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں. کنور دلشاد صاحب, آپ نے بھی پوری گفتگو سنی اکبر ایس بابر صاحب کی, کیس کو بھی دیکھا, فیصلہ بھی پڑھ لیا, اب تو توشہ خانہ اور دیگر ریفرنسز بھی آ رہے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے, اور اکبر ایس بابر صاحب کی اتنی طویل جدوجہد پہ کیا کہیں گے؟ اکبر ایس بابر کا بہت احترام ہے, اور جیسے میں نے تھوڑی سی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب تمام سپریم کورٹ کے معاملات سے فارغ ہو جائیں تو پھر بابر کو ایک قومی اعزاز کے طور پر, ایک خدمات کو اعتراف کے طور پر, جمہوریت کے طور پر, اور پھر جد و جہد کے تام سے ایک باقاعدہ انتہائی
ایک آنریبل طریقے سے ان کو حلال امتیاز دیا جائے، یہ ہماری خواہش ہے. ہاں اور یہ جی جمہور نہیں میں ذرا کور صاحب پوچھ رہا ہوں، قبول ہے جی حلال امتیاز آپ کو؟ اللہ عزت دیتا ہے. قبول ہے ویسے تانوں کیا چیز؟ تمغہ حلال امتیاز؟ لیکن یہ ان کی فراست ہے کہ وہ مجھے اتنے اچھے الفاظ ہیں، میں شاید اس قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال اپنا حق ادا کیا ہے. اپنا یہ ہم سب پہ فرض ہے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے اصولوں کو اپنانا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جب آپ برائی کو روک سکتے ہیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں نے اپنا حق ادا کیا. مجھے اس کے جواب میں کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی تمغہ یا اس کی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سب سے بڑی بات جو پتہ ہے ایک میں نے اور پوچھنا ہے، یہ جو آپ پہ الزام آپ کے پیچھے کوئی ہے کسی سازش کے تحت، کوئی سیاسی پارٹی ہے یا کوئی ادارہ ہے آپ کے پیچھے؟ میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں. اس کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا. جتنی آپ بزرگوں کی خدمت کریں کم ہے، جتنی آپ بزرگوں کی دعائیں لیں کم ہے. اور ظاہر ہے مستقل مزاجی دکھانی ہوتی ہے، استقامت دکھانی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھا تھا کہ اتنا دوست اتنا قریبی؟ کہا انہوں نے کہا تھا جب وہ تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمہارے اتنے دوست ہیں. لیکن ایک بڑا دلچسپ قصہ آپ کو سناتا ہوں. جب پہلا ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا 1996 میں، تو یہ خیر ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، یہ ٹرین سے آئے، پھر اے ایس ایف کے کھوکے میں تھے، اور پھر وہاں سے نکلے اور پھر ہم گھر لے گئے وغیرہ وغیرہ. تو 2-3 دن گھر میں رہے، جلسہ بھی ہوا ماشاءاللہ. وہ بھی ایک پوری سٹوری ہے کہ بغیر پیسوں کے اتنا بڑا جلسہ، وہ پورا اسٹیڈیم بھر گیا تھا فٹ بال کا. تو جب وہ گزارنے کے بعد گئے نا، تو مجھے میری والدہ اللہ بخشی انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے اچھا لگتا ہے یہ لڑکا، اپنی ماں کے نام پہ اس نے اسپتال بنایا ہے. اس بات پہ مجھے بہت پسند ہے کہ یہ ماں کے نام کو زندہ رکھتا ہے، ماں کی قدر کرتا ہے. لیکن بچے یہ کسی کا نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ اس 1996 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 1996 میں جو ہے وہ یہ کہا گیا آپ کو والدہ محترمہ کی جانب سے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، کہ کسی کا نہیں کہ بیٹے یہ کسی کا نہیں ہے، بے اعتباری ہے. پشتوں میں خاص ٹرم استعمال کی، وہ میں کیا یہاں الفاظ تھے ویسے؟ نہیں وہ بچے آگے لفظ نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ وہ لفظ ایسا ہے نا جس سے مطلب کہتے ہیں کہ مطلب یہ بس ٹھیک ہے، یہ اپنے یہ کسی کا نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرنا. مطلب یہ تو کلیئرلی. اب میں حیران ہوں، بعد میں سوچتا تھا، میں کہ دیکھیں 2-3 دن میں بزرگ جو ہوتے ہیں کتنی ان کی گہری نظر ہوتی ہے. ہم لوگ تو جنون میں تھے نا، ہم تو انقلاب لانے نکلے ہوئے تھے. میں تو سڑکوں پہ کھڑا ہو کے عمران خان کے پوسٹر باقاعدہ رکشے پہ لگا رہا ہوتا تھا. کوئی 400-500 تو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے. ہر گھر ہر دکان میں جا کے، ہر ریڑھی پہ جا کے. ہم تو وہ کسی اور مزاج میں تھے. ہم تو ہمارے آنکھوں پہ تو یہ آیا تھا کہ بس اب ہم نے مل کے پاکستان میں انقلاب. ویسے آپ کے ذہن میں عمران خان صاحب کا کیا تھا امیج، کے سپورٹس مین کی وجہ سے ورلڈ کپ تھا یا گفتگو تھی؟ نہیں ایکچولی یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ میں 92 کا ورلڈ کپ دیکھنے گیا جب پاکستان ٹیم بالکل ہار رہی تھی، اس کا کوئی چانس نہیں تھا. لیکن وہ اگین کنوکشن کی بات ہے. میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا پاکستان جیتے گا. کہتے ہیں پاگل ہو تم، پاکستان کا از نو چانس ان ہیل کہ پاکستان جیتے، سیمی فائنل میں نہیں آ سکتا. وہ ایک میچ ادھر ہارے، ادھر بارش ہوگی، 1 پوائنٹ یہ ہو. میں کہا جیتے گا. میں عمران کو نہیں جانتا تھا. اچھا تب تک نہیں جانتا؟ نہ میں عمران کو نہیں جانتا تھا. تو میں چلا گیا، پھر ادھر سڈنی اور پھر ادھر میلبرن میں فائنل دیکھا. وہ جو ایک وقت تھا اور سارے آسٹریلین سپورٹ کر رہے تھے، تو وہ ایک کنوکشن تھی، ایک چیز تھی کہ یہ میرا عمران کے بارے میں ٹو بی آنیسٹ، مطلب کرکٹ میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہی واز امنگسٹ دا بیسٹ آل راؤنڈرز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن مطلب میرا اس کے بارے میں ذرا وہ، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ ناؤ دیٹ ہی از پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہے. اس کی تعلیم باہر ہے، اس نے ویسٹرن ڈیموکریسی کو دیکھا ہوا ہے، اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی، وہ بیسیکلی یہ کہ یہ اس لیول پہ نہیں جائے گا. اور دوسری بات جو پھر بعد میں ایکچولی ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی 2002 میں جب یہ ریفرینڈم ہو گیا اور الیکشن میں 1 سیٹ ملی، 2 سیٹیں ملی تھیں. تو اکبر اصغر صاحب، اس سے پہلے آپ کو امریکن کیس، اور میں وہ نہیں جانا چاہتا اس لیول پہ، جو بھی ان کے بارے میں بڑی کتابیں بھی شائع، وہ نہیں پتہ تھی آپ کو؟
عمران کہتا تھا کہ مجھ پہ ایمان آ گیا، میری کوتاہیوں کو درگزر کرو. ایمان ہے کہ جین نے جو آ گیا ہے یہ. مطلب وہ یہ کہتا، دیکھیں جب انسان آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں نے تو انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی گیو ہم مائی لائف اینڈ ہی ٹک اٹ. ٹھیک ہے، انہیں باقی لے لیں. تو ہم نے تو اپنی زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے وقف کی، تو ہی واز جسٹ اے سمبل. اس کا مجھے سمجھ آ گئی تھی، جو میں نے اس کو بولا بھی جب یہ 2002 کے بعد جب 10 سال اس نے ٹوٹلی پھر جیسے کہتا تھا ویسے کرتے تھے، اور اس نے وہ ریسٹورینٹ میں آ کے کہا کہ اکبر میں کیا کروں. میں نے کہا یو ناٹ فٹ فار پالیٹکس، آپ کو پالیٹکس محسوس نہیں ہوتی، اینڈ یو نو یو آر کماکازی. ہر دفعہ ہم جہاز اڑائیں گے، یو ول ٹیک اوور دا جوائے اسٹک اینڈ کریش اٹ. یہ باقاعدہ تو اس نے میری بات کی، اس نے کہا کہ اکبر جیسے تو کہے گا میں ویسا کروں گا، ایکسیپٹ فار میاں والی، وہاں پہ کچھ فیملی کمپلشن ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، جدھر دوڑائے ادھر دوڑا ہے، جدھر دوڑائے ادھر دوڑا ہے. لیکن اس نے پھر وہی کیا جس کا خوف تھا کہ ہی ٹک اوور دا جوائے اسٹک. لیکن پرابلم ہم نے جو ہمارا جو وہ مکس تھا وہ یہ تھا کہ ہیئر از اے سیلیبریٹی لوکنگ فار مور فیم، بٹ بیسیکلی فار دا رائٹ ریزنس. ٹھیک ہے. اور پیچھے بیک گراؤنڈ مڈل کلاس، یو نو ہی واز مڈل کلاس. ابھی تو جو مرضی آپ اس کو کہیں، لیکن ہی واز مڈل کلاس. تو ہم نے کہا کہ یہ اس کو ہم پولیٹیکلی برانڈ کر کے ہی ول بی دا فیس، وی ول بی دا پالیسی. ٹھیک، اپنے اوپر تو ہمیں بھروسہ تھا نا. بالکل ٹھیک. تو وہ فیس کو ہم نے برانڈ کیا، اور وہ جو فیس برانڈڈ ہو گیا پولیٹیکلی. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ شوکت خانم بھی اس نے بنایا اور ورلڈ کپ بھی جیتا، یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے. اکبر کیا کہتا ہے، اس کے باوجود پولیٹیکلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. 1997 میں ہمیں گھاس نہیں ڈالی لوگوں نے، 2002 میں ہمیں گھاس نہیں ڈالی. وائی؟ بیکاز ڈسپائٹ ہز فیم اینڈ ایوری تھنگ، پیپل اس کو پولیٹیکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اسکاچ کارنر پہ بھی جب آپ وہاں ملاقات ہماری بھی ہوتی تھی، جب پارٹی بنی، میں اس دن بھی تھا، بیٹ رپورٹر تھا، تب وہ مال نہیں تھا. اور لیکن یہ پھر ہو کیسے گیا سب؟ دیکھیں یہ اس طرح ہوا کہ جب 2002 کا الیکشن ہو گیا اور ناکامی ہوگی، اور اس نے جو ریفرینڈم کے بعد بھروسہ کیا کہ اس کو شاید مشرف پرائم منسٹر بنا دے گا، وہ معاملات جب سارے بکھر گئے، ساری حقیقت سامنے آ گئی. جب وہ یہ کہتا تھا کہ اکبر تیری گاڑی میں میری پوری پارٹی آ جاتی ہے، کیونکہ سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد اس نے ہماری میری جو ڈائلاگ ہوا ایک ریسٹورینٹ میں اور ساری یہ بات، اس کے بعد میں نے کہا دیکھ عمران، میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا آئی کانٹ ورک ود یو. میں نے کہا میں نہیں چل سکتا. اور بہت ساری یہ جو میں ابھی کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ بھی نہیں جو میں اس کے سامنے کرتا تھا، لیکن اس کو ایک راستے پہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ کرٹیسزم کسی مقصد کے لیے تھا، اس کی ذات میں نہیں تھا. راستے پہ رکھ نہیں پائے. نہیں، وہ تو پھر جب 2011 آیا، جب وہ ایرپشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جہاز میں چلے گئے، لیکن ہوا وہی. مجھے کیا پتا، مجھے دیکھیں نا، مجھے کیسے وہی، مجھے آئی واز سو کلیئر کہ یہ کہیں نہیں جا رہا سوائے کھو میں. کیونکہ چاہے جتنی مرضی فیم ہو جائے، اس کو حکومت میں جائے، ہی کین ناٹ ڈیلیور. یاد رکھیے 2-3 چیزیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ بھی گئے، وزیر اعظم بن بھی گئے، ملک کھو میں ڈال دیا. سب کے سامنے ہے کہ پاکستان واز آن دا ورج آف ڈیفالٹ. اس کا اپنا جو اکانومسٹ جس کو عمران خان کہتا تھا کہ میں وزیر خزانہ بناؤں گا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، وہ بتایا تھا میرے پلیئر کون کون سے. اس کی ٹویٹس دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ جب عمران نے اقتدار سنبھالا، جو معیشت کی حالت تھی، اور جب اس نے چھوڑا، اٹ واز ورسٹ، زیادہ خراب ہوئی ہے. جب اس نے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپ آف دا ورلڈ کا اکانومسٹ ہے پاکستانی اوریجن کا، جس کو عمران نے کہا تھا کہ میں اس کو فائنانس منسٹر بناؤں گا. پھر کیوں نہیں بنایا، یہ الگ ایک مسئلے ہیں. بٹ ہی از آن ریکارڈ. So we were on the verge of default. The economy had collapsed. یعنی خون میں چلے گئے ہم. اب انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ بہتری آئے گی اگر کمپٹنس آ جائے، اگر میں ٹرائی کر لیں. کنور دلشاد صاحب، کنور صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے جی. کنور دلشاد صاحب وہی سے بات شروع کیجیے گا. اکبر بابر صاحب سے تو بڑی ہی دلچسپ گفتگو تو ہماری جاری ہے، لیکن آپ کا بھی جو ہے وہ حصہ بہت ضروری ہے. اس موقع پہ آپ نے ان کے لیے ہلال امتیاز کی تجویز دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میرے لیے اللہ کی طرف سے عزت ہی کافی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کی آواز بھی آگے پہنچنی چاہیے، اور ان کو بہت سارے ستارے تو لگنے چاہیے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے محنت کی اور پھر فیصلہ بھی کنور صاحب آ گیا، اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کی جانب زیادہ توپوں کا رخ کر رہی ہے پی ٹی آئی.
اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنا فیصلہ دیا، انہوں نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، ایون میں آج کو نادرا کی رپورٹ بھی ہے۔ یہ مجھے کل ہی پتا چلا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ پاکستانی شہری جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں فیصل آباد میں بیٹھ کر یا کراچی میں کہیں بھی کہ جناب ہم تو پاکستانی ہیں، ہماری کمپنیاں پاکستان کی ہے، الیکشن کمیشن ہمیں کیسے غیر ملک قرار دیا، تو جب میں ان کے بارے میں پتا کیا الیکشن کمیشن پاکستان سے، تو انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات یہ بتائی کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے تمام کا ڈاٹا جو ہے وہ نادرا سے حاصل کیا، اور نادرا نے ہمیں یہ باقاعدہ رائٹنگ میں دیا کہ یہ غیر ملکی ہیں، ان کا پاسپورٹ بھی فارن کنٹری کا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ پی ٹی آئی کے نمائندے بن کر جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم تو پاکستانی شہری ہیں اور ہم الیکشن کمیشن کو دعویٰ کریں گے، اور سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن نے بڑی جستجو کے ساتھ انہوں نے سارا حاصل کیا، نمبر 1۔ دوسرے سب سے بڑی اہم بات یہ آ رہی ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، آپ کا بڑا مجھے اچھا لگا اکبر بابر کی گفتگو سنی، کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہمارے لائرز ہیں جو اپنے ٹی وی چینل پر اپنی قوم کو ایمانت کی طرح بات کرے، خیانت تو نہ کرے، لیکن وہ عمران خان کا سینیٹر کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے بعض لائر جو ہیں وہ جناب اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن انتہائی غلط دے رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے انتہائی ممتاز سیاستدان بھی رہے ہیں، اب تو خیر ممتاز نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کے ایک ان کا تجربہ ہے قانون کے بارے میں بھی، آئین کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بھی بہت پرانے ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ردی کے ٹوکرے پھینک دیں۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ اتنے بڑے پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہر ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، ایسی آئینی ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے انٹر میں دیا کہ اس کو اٹھا کے دریائے راوی پھینک دیں۔ اس شخص کو جس نے یہ بات کی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں میں نام لے دیا تھا، تو میں کہ اس کو اٹھا کے دریائے راوی پھینک۔ نہیں تو آپ راوی کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں کنور صاحب، آپ راوی کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں، ویسے بھی خشک ہو گئے۔ راوی کی دشمنی نہیں کی، میں نے اس کو یہ جی درست الیکشن کمیشن آف فیصلے کو ردی کے ٹوکری پھینک رہا تھا، ہم کو دریائے راوی پھینکیں گے، اور کہاں پھینکیں گے اس کو، راول ڈیم میں بھیج رہے۔ اچھا اب یہ اس کا میں جواب مجھے بڑا افسوس کے ساتھ جواب دینا پڑا، مجھے بعد میں افسوس بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہم نے بھی اس کا جواب کہہ دیا۔ اچھا وہ بات، اب یہ الیکشن، اب ایک اور بڑی اہم بات ہے جی، آپ بھی بیٹھے ہوئے، اپنے باور بھی بیٹھے ہوئے، الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے 3 نوٹس جاری کر دیے۔ پہلا نوٹس دیا ہے کہ کیوں نہ ہم ممنوع فنڈنگ ضبط کر لیں، اور جو ہمارا سیکشن 210 ہے اور اس کے نیچے 204 ہے، تو اس کے ساتھ آرڈر دیا۔ دوسرا انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہیں کہ بھی اس میں تصدیق کرتے اس میں کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا۔ اور تیسرا سب سے بڑی اہم نوٹس جاری ہوا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے ریفرنس آ گیا وہ توشہ خان کے بارے میں کہ انہوں نے جو تمام 18-20 کروڑ روپے کا جو اس میں اپنے کاغذات جو ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جاتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں، یہ بہت خطرناک ریفرنس ہے۔ یہ سارے ریفرنس سے ہٹ کے ایک اسپیکر کا ریفرنس ہے، ایک آئینی ادارے کے سربراہ کا جو ہے ریفرنس آیا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان اس میں 30 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ 2 یا 3 یا 1 نومبر تک اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور چونکہ حقائق سامنے ہیں، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن میں جو اپنے اثاثوں کی جو ڈیکلیریشن دینا پڑتا ہے ہر سال 31 دسمبر کو، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ ایک تو بڑی اہم بات۔ چوتھی بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی ہے، الیکشن پاکستان نے اپنے نوٹس کی بارش کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھیج دیا ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبروں کے بارے میں جو تضحیک آمیز گالیاں گلوچ الزامات جو لگائے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس کی شکل میں ان کو بھی نوٹس چلا گیا ہے۔ تو یہ تمام نوٹس جانے کے باوجود بھی حالات اس طرح سے جا رہے ہیں، انہوں نے آئین اور قانون کے بارے میں فیصلہ کرنے۔ بے شک میں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے 10 لاکھ آدمی لے آئیں، اس کی الیکشن کمیشن کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے فیصلہ اپنے قانون کی روشنی میں، رائے کی روشنی میں کرنا ہے۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بعد نظر میں یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس ہے اس میں وہ نااہلیت کی زد میں آ جائیں گے۔
صحیح. قمر دل شاہ صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, اب بعض لیڈرز جو پی ٹی آئی کے ہیں یا اتحادی ہیں یا پنڈی والے ہیں یا ادھر والے ہیں یا ادھر والے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سارا فیصلہ جو ہے جب سپریم کورٹ جائے گا, عدالت عظمیٰ میں جائے گا, تو پھر دیکھیں گے اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت نہیں, عدالت میں جائے گا, عدالت تو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جانا ہی جانا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بالکل جائے گا, لیکن اس میں فیصلہ بھی ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں, جس کو بھی بینچ بنانا چاہے وہ ان کی صلاحیت پر ہے, تو فیصلہ کریں گے. اگر الیکشن کمیشن بھی تو کوئی آئینی ادارے کی سربراہ کی طرف سے آ رہا ہے نا, 8 سال کی کوششوں کے بعد, اتنی زبردست انکوائری کرنے کے بعد, اور جو انہوں نے دلائل دیے ہیں, ڈاکومنٹ دیے ہیں, آئین اور قانون کا حوالہ دیا ہے, اور یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, تو کیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں دیکھے گی کہ آئین کے آرٹیکل 7 کا سب سیکشن 3 کے تحت انہوں نے سورسز اور اپنی پارٹی کے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں بتائے, نہیں چھپائے, حالات تمام حالات کے مطابق پوشیدہ رکھے, اس آرٹیکل 7 کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی نا. تو یہ سارے معاملات ڈاکومنٹ بھی دیکھے گی, وہ ڈاکومنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں, وہ آڈیٹر جنرل پاکستان کے ہیں, وہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے ہیں, وہ ساری چیزیں, نادرا کے چیئرمین کی رپورٹ ہے, وہ ساری چیز دیکھے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے بعد وہ چاہے فیصلہ کریں, وہ ان کی اپنی صلاحیت پر ہے, وہ تو ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن الیکشن کمیشن نے ہاتھ مضبوط ڈالا ہے. یقیناً عدالتوں کا احترام ہم پہ لازم ہے. بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب آپ کے وقت کا. میں چاہوں گا ذرا آپ 2020 کھیل لیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, آپ کو بڑا سمجھایا گیا کہ نہ کرو, آپ مانے نہیں, تیقن تھا, توکل تھا, سب کچھ تھا. یہ کیوں ہے کہ جو 5 فسکل ایئرز کا آپ نے کہا, 8 سے 9 پھر 12 سے 13, پیچھے کیوں نہیں گئے, یا آگے کیوں نہیں گئے؟ آگے تو اب جائیں گے آپ. اصل میں یہ ایک اور کیس تھا حنیف عباسی کا, جی, جس میں 2-3 پہلو تھے. اس میں ایک پہلو تھا فارم فنڈنگ کا. یہ جو دستاویزات اس وقت تک میں جمع کرا چکا تھا, تو الیکشن کمیشن سے لے کے انہوں نے اس بیسس پہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مطالبہ کیا تھا. تو اس کی بڑی تفصیل میں وہاں پہ اس حوالے سے بھی ہیئرنگ ہوئی, اور بڑا تفصیلی فیصلہ ہے, بڑے فیصلے کا ایک سیگمنٹ ہے, جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو تمام اس وقت تک ہیل بہانے تھے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اس پہ ابھی الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے سکتا, یہ وقت گزر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو ان تمام کو مسترد کیا, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ان کی جو آئینی اختیارات ہیں اس کو مزید ان کو تقویت دی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آلریڈی ایک فارمر آفس بیرر اس پارٹی کا, ان کا الیکشن کمیشن میں ان گراؤنڈز پہ کیس چل رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے وہاں فیصلہ ہونے دیں, وہ ٹرائل کورٹ ہے ان دا سینس کہ وہاں پہ تمام حقائق آئیں گے, الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, ان کا مجاز ہے. جب وہ طے کر لیں گے کہ ہاں پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے یا ایلیگیلٹیز جو کمٹ ہوئی ہیں, تو پھر ہم یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا ایسپیکٹ ہے اس کو کنسیڈر کریں. اب اس فیصلے کے دوران انہوں نے یہ قدغن لگا دی کہ جب کوئی کمپلینٹ فائل کرے گا تو اس سے پیچھے 5 سال جو ہے وہ دائرہ اس ریویو میں آئیں گے. تو مثلا اگر آپ آج کمپلینٹ کرتے ہیں تو پچھلے 5 سال جو ہیں وہ اس دائرے میں آئیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کو انہوں نے لکھ کے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے سو موٹو آن اٹس اون اکاؤنٹ, وہ کسی سال کا کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, وہ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جہاں ان کو نشاندہی ہوتی ہے یا سمجھ آتا ہے کہ ایسی انفارمیشن ہے کہ کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, وہ اس کا نوٹس لے کے سو موٹو بھی کر سکتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب, ابھی تو آپ نے 8 سے 13 والا تو ہو گیا, اب آگے بھی میں نے وہ دیکھ رہا تھا, کوئی خبر دیکھ رہا تھا کہ باقی جو سال ہیں حکومت وقت میں رہنے والے, اس کا بھی کوئی آپ ابھی اس کا یہ کہ فی الحال ہم نے کچھ بیٹھے ہیں, ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہے, ہماری ٹیم جو ہے, تو انشاءاللہ ہم آنے والے ہفتے میں کچھ مزید اقدامات اٹھائیں گے. ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ وکیل صاحب نے مجھے میرے سننے میں آیا تھا کہ ایک توشہ خانہ پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے, ایک آپ کے اس کیس پہ, اور مزید آپ 5 سال کا کریں گے, لیکن ایک تیسری بھی کوئی چیز لانے والے ہیں, کوئی سنا ہے میں نے, کوئی تیاری آپ ہے, کافی ساری چیزیں ہیں, کیونکہ اب ان سارے چیزوں کو سمیٹنا ہے اور ہر طرف سے سمیٹنا ہے تاکہ کسی قسم کا لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے.
تو نہیں وہ انشاءاللہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. نہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا اب یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ, فورن فنڈنگ. اچھا بائی دا وے یہ بھی میں بتا دوں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے اندر فورن فنڈنگ آتی ہے. مثلا ممنوعہ فنڈنگ اگر کوئی پاکستانی کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کرے, چاہے اس میں ہمارا فیصل آباد کا یا لاہور کا کوئی بھائی ہو اس کمپنی کا مالک, یا اس کا بھائی باہر بیٹھا ہو, اس نے پیسہ دیا اور اس نے پیسہ اپنی کمپنی کے ذریعے دیا, یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. اب قانون یہ کہتا ہے, یا تو قانون بدل دیں, قانون یہ کہتا ہے. اور اگر کوئی فورن کمپنی یا فورن نیشنل دے تو وہ پھر فورن فنڈنگ ہو جاتی ہے, وہ پھر فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں جو بہت سارے وہ ابھی شو کاز کے بعد وہ کریں گے. مثلا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں, پیسے ضبط کر سکتے ہیں, جو فائنانس بورڈ ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تحت جو فائنڈنگز ہیں, جو فیکٹس ہیں. دیکھیے اب یہ الزام نہیں ہے میرا, اب ایک ورڈکٹ آ گیا کہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں. اب یہ لٹرلی اگر عام فہم زبان میں یہ فرد جرم ہے کہ یہ تمام معاملات ہوئے. دیکھیں نا لیٹسٹ آپ دیکھیے ابھی مطلب اس میں خان صاحب اور باقی وہ 11 اکاؤنٹس والے وہ نااہل بھی ہو اس سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ سارے اور سزائیں بھی مل سکتی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ وہ جو بینکس کو جو آپریٹ کرتے تھے بینامی, اس کے علاوہ جو فائنانس بورڈ کے تھے جنہوں نے ملازمین کو اختیار دیا. اب آپ میڈیا رپورٹس آج دیکھ رہے ہیں نا, آج اور کل سے, ابھی دوسرا دن ہے, تو اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس, سو میں اس کا وہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مین اسٹریم میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ملازمین 4 میں سے 3 نے آلریڈی یہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے آتے تھے, ہم چیکس بلینک چیک سائن کر کے دے دیتے تھے, ہمیں نہیں پتا وہ پیسہ آیا کہاں سے, ہمیں نہیں پتا وہ پیسہ کہاں گیا. تو دیکھیے ابھی پہلے دن ہی جو فیصلے کا صرف ایک عنصر تھا وہ آلریڈی اس طرف جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد فائنانس بورڈ کی بھی سوال و جواب ہوگا. پھر اس کا جو لیٹر تھا بورڈ کا, اس میں کاپی ٹو عمران خان اینڈ کاپی ٹو ڈاکٹر عارف الوی ایز دا سیکرٹری جنرل. ایک چیز بڑی اہم ہے کہ دیکھیے ابھی تو وہ صدر ہیں ڈاکٹر عارف الوی, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے ان کو امیونٹی ہے. آئی ہوپ وہ امیونٹی ویو کریں گے, جس طرح انہوں نے آیا کہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہ میں امیونٹی ویو کرتا ہوں, اسی چیز کو کیری کریں گے جب یہ تحقیقات آگے بڑھیں گی. لیکن کل ان کی امیونٹی ویسے بھی نہیں ہوگی. لیکن ایک وقت ہے, وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا ان کا. اس کے بعد مطلب اس سارے عرصے میں ہی واز دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی دیٹ ٹائم. یہ جو 5 سال کی جو بالکل ٹھیک. سو ہاؤ کین ہی بی ایبزاربڈ. اچھا ایک عام تاثر یہ ہے کہ پارٹی پہ قمر دل شاہ صاحب ایک دن ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کہہ رہے تھے, عبدالقیوم صدیقی بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طبیعت بھی آپ نے بتایا ناسازت, ان سے بات بھی بعد میں کریں گے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ عام تاثر یہ ہے کہ پارٹی پہ پابندی لگ جاتی ہے, وہ جو انتخابی نشان ہے واپس لیا جا سکتا ہے, یا خان صاحب یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سزائیں مل سکتی ہیں ایسی چیزوں پہ؟ وہ پھر یہ جو ڈاؤن اسٹریم کرمنل انویسٹیگیشن جو شروع ہوگی نا, وہ پھر اس کی فائنڈنگز کے مطابق, مثلا اگر آپ نے اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا, وہ بے نامی ہے, اس میں پیسہ آیا, نہ پیسے کا پتہ ہے نہ وہ ڈکلیئر ہوا, تو پھر منی لانڈرنگ کا اسپیکٹ بھی اس میں آتا ہے. اسی طرح تو وہ پھر یہ جو ابھی انویسٹیگیشن شروع ہے وہ پھر ڈاؤن اسٹریم جو بھی آپ کو پتہ ہے آپ کو یقیناً پتہ ہے, سوری مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, منی لانڈرنگ تو اب ٹیررزم کے ساتھ اور فنانسنگ اور یہ پتہ نہیں کتنے بین الاقوامی قوانین بن چکے ہیں. بٹ ان دا ریلم آف پاسبلٹیز ہے نا. ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کرمنل کام ہوا ہے, اکاؤنٹس کو چھپایا ہے, بے نامی اکاؤنٹس, اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی, میں نہیں کہہ رہا, ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے. وہ پہلے دن میں نے جب نومبر 2014 میں فائل کیا تھا, اس وقت یہ اس کا بورڈ کی ریزولوشن لگائی تھی, اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ملازمین جو بھی بیان دے رہے ہیں جو تحقیقات میں, انہوں نے شاید یہ بیان دیا, اب میڈیا کی رپورٹس ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کا پھر چیز اسپائرل ہوتی ہے نا, اس میں پھر بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, بہت ساری فائنڈنگز ہوتی ہیں. اب کیا ہوتی ہیں ایٹ دس اسٹیج, تو آپ کیا خواہش رکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ فل فورس آف دا لا اپلائی ہونا چاہیے, تمام لوگوں پہ جو وائلیٹ کیا جنہوں نے لا, ویدر اٹس عمران خان, ویدر اٹس اینی بڈی ایلس. وہ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ایک شخص کی
1000 کی فالوئنگ ہے تو اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, لاکھ کی فالوئنگ ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہونا چاہیے, 50 لاکھ کی فالوئنگ ہے اس کے لیے تیسرا قانون ہونا چاہیے. عمران خان تو خود مدینے کی ریاست کی مثالیں دیتا تھا نا. مدینے کی ریاست میں تو خلیفہ وقت سے سوال کیا جاتا تھا نا, کیا گیا, وہ جواب دہ تھے نا, ان کی مثالیں عمران دیتے تھے نا, تقریریں دے رہے, یہی تقریریں دیتے تھے نا. تو اس لیے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت ان کی پاپولیرٹی یا جلسے اتنے بڑے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ قانون اس وقت لاگو کرنا چاہیے کہ جب وہ بالکل نیچے ہو پاپولیرٹی میں, جب اس کی 5% پاپولیرٹی, تو اس وقت قانون آپ لاگو کریں گے. قانون تو آپ نے سب پہ یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے, قانون اور آئین مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون آپ نے ہر وقت ہر صورت میں لاگو کرنا ہے, تبھی آپ یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے. دیکھیں جنگل لا اور سویلائزڈ لا میں اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو جنگل لا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے. اب جس طرح عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کیا, الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. You should have put him to notice کہ تم کیسے, اور آپ خود وزیر اعظم تھے, تم نے اس منصف کو لگایا جس کے سامنے تم ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہو, اور تم اس کو کہہ رہے تھے دس از فیشزم. یہ تو مسولینی کرتا تھا, یہ تو ہٹلر کرتا تھا, یہ تو جنرل فرینکو کرتا تھا. تو یہ ایک جنگل کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا نا. اب وہ جب چاہے جس کو چاہے وہ کرٹیسائز. اچھا ادھر میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہی عمران خان فائنینشیل ٹائمز کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتا؟ آپ پوچھیں کہ فائنینشیل ٹائمز کے, اب تو شاید ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا پتہ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتا؟ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف مظاہرہ کیوں نہیں کرتا لندن میں؟ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف ڈیفیمیشن نوٹس کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو وہاں کا قانون اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا. وہاں پہ اس کو ثابت ہو چکا کہ اس نے غلط بیانی کی الیکشن کمیشن میں جو ایفیڈیوٹ دیا. اس نے کہا 2.12 ملین ووٹن سے جو ہے پاکستانیوں سے عارف نقوی نے جمع کیا. اس نے ثابت کیا کہ وہ پیسہ ابراج کا تھا 1.3 ملین ڈالرز, اور 2 ملین ڈالرز عرب شیخ نے اس کو دیا. عمران خان کہتا ہے کہ جو وہ اکاؤنٹ خود آپریٹ کر رہا تھا, اس کی اپنی مرضی سے کھولے گئے تھے, کہتا ہے اس کو انڈکلیئرڈ. اب یہ کوئی آپ کے خیال میں 2 ملین ڈالر ایک عرب شہزادہ عمران خان کو پیسے دے گا اس کے قریبی دوست عارف نقوی کے ذریعے, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں, کہ ہم اتنے اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟ اس لیے تو 10 دفعہ اس کا شکریہ ادا کیا ہوگا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی فنڈنگ کی ہے. لیکن وہ انلیگل ہے بیکاز ہی از اے فارنر, سو یو گیٹ انٹو دی کیٹیگری آف فارن ایڈڈ پارٹی. ابراج از اے فارن کمپنی رجسٹرڈ ان کیمن آئلینڈ, اس کا پیسہ ہے, یو گیٹ انٹو دی کیٹیگری آف فارن ایڈڈ پارٹی. اب یہ جو ووٹن کرکٹ ہے اگین کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. اس طرح کمپنیوں کی پوری لسٹ ہے. 5 ملین ڈالر, 792,000 پاؤنڈ, مطلب 1.25 ارب روپے کے قریب آج کے ریٹ کے حساب سے. صاحب وہ جب روحانیت کے قریب آئے اور گھر میں بھی دین کا غلغلہ ہوا, تنتنا ہوا, اور لیکن اس کے بعد پھر سابقہ بچے ان کے حوالے سے, فرا گوگی کے حوالے سے, توشہ خانہ کے حوالے سے اتنی چیزیں سامنے آئی ہیں, تب دل پہ کیا گزری آپ کے؟ مجھے افسوس ہی ہوا. مجھے افسوس اس واسطے ہوا کہ خیر میرے سامنے تو حقیقت آ چکی تھی نا 2011 میں, جب میں نے یہ اسٹینڈ لیا, جب میں نے عمران کو خط لکھا ستمبر 11 2011 میں 7 صفحوں کا, جس میں نے کہا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, امریکہ جیسے کمپنیوں سے پیسہ آ رہا ہے, کرپشن ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, تمام تفصیلات دی. میں نے کہا اس کا کرو ٹھیک, اس کے لیے کمیٹی بناؤ, جسٹس وجی کو اس کا ہیڈ بناؤ اور اس کو ٹھیک کرو. میرا تو اس پہ بھروسہ تھا, میرا خیال تھا یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن وہ ان کے ساتھ تھا, حقیقت میں کچھ اور نکلا. تو مجھے دکھ ہی ہوا, افسوس ہوا. دیکھیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اللہ نے یہ جو اگست 2 کو جو ورڈکٹ ہے, یہ اللہ نے مطلب سرخرو کیا, اور جس 8 سال سے میں گزرا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, جس میں مجھے دھمکیاں, جان سے مارنے کیسز, اور کیا نہیں ہوا. اور پھر میں اور میری ٹیم ہم نے مطلب سید احمد حسن شاہ وکیل جو تھے, ان کے ایسوسیٹ جو ہیں بدر اقبال, پھر اس کے بعد آخری یہ پچھلے سال سے ارسلان وردک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو ہم نے بہت محنت کی, بڑا اس میں بڑی جان لگائی اس پہ, اس مقصد. اس کے باوجود میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں گلوٹ کروں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے وہ اس کو جب جو نیچے ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں یا ایسا سلوک کروں. نہیں, ون شوڈ بی میگنانمس ان وکٹری, اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہم نے دھمکیوں سے ڈر نہیں لگا, جان سے مارنے کی دھمکی, ڈر نہیں لگا؟
نہیں، اللہ پہ مکمل اعتماد تھا. ابھی بھی آپ آ جائیں میرے گھر تو میرا گیٹ کھلا ہوتا ہے. نہ مجھے کوئی سیکیورٹی دی ہے. میں نے حالانکہ الیکشن کمیشن کو یہ فائل کیا تھا اپلیکیشن کہ مجھے لائف تھریٹس ہیں یہ وہ. انٹیریئر سیکرٹری کو بھی لکھا تھا. تو مطلب بے احتیاطی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. احتیاط کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے کبھی مرنا تو آئی نہیں, میں یہ بڑی بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں بڑا دلیر ہوں. بٹ اللہ کا کرم ہے, اتنی سے بھی یہ چیز نہیں آئی. دیکھیں میں مینٹلی اس لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیئر کر چکا تھا کہ چلتے پھرتے. اب جس طرح الیکشن کمیشن پہ وہ چڑھ دوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, خان صاحب نے اگر اپنے چاہنے والوں کو اشارہ دے دیا کہ پڑھ لو پھر ہم نہیں کر سکتے, خان صاحب نہیں کر سکتے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نہیں کر سکتے. خان صاحب اینڈ آئی, خان بس کچھ اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں کر سکتے. خان صاحب اینڈ آئی نو ایچ ادر ویری ویری ویل. عمران خان کو پتہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ٹرن دی ادر چیک. عمران خان کو پتہ ہے کہ, اور بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے. میں نے اس کو اب آپ نے پوچھا ہے تو ایک بتا دوں, وہ شخص کا نام ابھی نہیں لیتا, بعد میں نام بھی لے لوں گا. اس کے ذریعے یہ ذرا پرسنل ہو رہا تھا تو میں نے اس کو میسیج دے دیا تھا. میں نے کہا دس از نتھنگ پرسنل, یو میک اٹ پرسنل فائن بٹ یو نو می. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ پھر میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میڈ جو ہوتا تھا نا ایک زمانے میں تھیوری ہوتی تھی, وہ پھر میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں. میں نے کہا مقابلہ کر. یہ کہتا تھا نا جلسوں میں, اگر آپ کو یاد ہو, مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. یہ مجھے کہتا تھا. تو میں نے بھی اس کو میسیج دیا. وہ کیا چیزیں ہیں ایسی جو آپ کہہ کہ اگر پرسنل ہو جاؤ گے تو نہیں وہ مجھے لگتا ہے کتاب کتاب ایسے لکھ رہے ہیں. پرابلم, ہاں میں اس کی تیاری تو ہے مٹیریل جمع کے. دیکھیں خان صاحب سے ایک بلنڈر ہوا ہے, یو نو ایٹ دا پیک آف دس, یہ جو پولیٹیکل پاور ملی اور وہ ملا, اس نے جس پرزم سے باقیوں کو دیکھتا تھا اسی سے مجھے دیکھا. اسی لیے یہ دیکھیے ہر فرعون کے آگے اللہ موسیٰ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کرتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے, آپ جدھر مرضی نظام لے جائیں, جب ایسا کوئی معاملہ ہوگا اس کے سامنے ایک کاؤنٹر ویٹ آ جائے گا. یہ قدرت کا یہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس نے پروبیبلی, کیونکہ مجھے کچھ ایسی معلومات بھی ہیں شروع کے جب ہمارے اختلافات ہوئے, کہ اس کو ذرا نیچے آنے دو, اس کو ذرا گرنے دو, یہ گوڈوں پہ آئے گا. یو سی دیٹ سارٹ آف تھنگ, کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں, تو وہ جو پرزم کا فرق ہو گیا نا, کیونکہ آس پاس جتنے لوگ تھے ان کو تو یہ مطلب اگر وہ لٹرلی فزیکلی بھی کچھ کرے وہ دوڑتے ہوئے پھر بھی آتے تھے. ایک تصویر ہم نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ شیرو ہے, پیچھے بھی شیرو ہے, یہ خود لیٹے ہوئے ہیں اور ایک ایسے منصب پہ بندہ بیٹھا چائے پی رہا ہے. آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ. اچھا خیر, میں ان چیزوں پہ زیادہ وہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دیکھیے وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. شیرو سے آپ کی دوستی کیسی تھی یہ بتائیں نا آخر میں ذرا. وہ جو باقی سارے ہوتے تھے نا, کیونکہ اس کے گھر میں ایک سے زیادہ ہوتے تھے. جو شیرو اوریجنل تھا, اف آئی ریمبر کریکٹلی, یہ جب E7 میں رہتے تھے تو مرگلہ جون کی گرمی میں اس کو لے گیا ساتھ, تو وہ ڈی ہائیڈریشن سے فوت ہو گیا جھاڑیوں میں کہیں, وہ غائب ہی ہو گیا. پھر پرابلی اس نے دوبارہ نام لکھا. مغرب میں ہر ایک کا حقوق ہوتے ہیں, تو وہ آتے تھے. آخر میں کوئی ایک جملہ ایسا جو آپ کہنا چاہیں, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور نیکسٹ ہم جلدی مل رہے ہیں دوبارہ. دیکھیں میرے خیال آخری جملہ میرا یہ ہوگا کہ میرے خیال میں عمران خان has been clean bowled and it is time for regime change in PTI. آپ اس میں بڑا کردار ادا کریں گے؟ کروں گا. یہ پارٹی ہم نے بنائی ہے. He was first amongst equals. He has to hand over this party to the founders. جو آج کل یوں پھر رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ان کو ادھر ہی بھیج دیں گے جہاں پہ وہ بلانگ کرتے ہیں. بہت شکریہ اکبر بابر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہلکے پھلکے انداز میں وہ باتیں جو بڑی سنجیدہ ہیں, اور جب کوئی فیصلے آ جاتے ہیں تو اگر ہر فیصلے کا احترام لازم ہے تو پھر ہر فیصلے کا احترام لازم ہے, اور خاص طور پہ ان کے لیے جو اپنے قول و فعل کے تضاد کی میں بات نہیں کروں گا, اس سے شو یہ کرتے تھے کہ ریاست مدینہ ایسے بنے گی. کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے فتور ختم کرے اور ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرے, اور پاکستان کی حقیقی معنوں میں خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.